अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। एक इंतहाई एक्साइटिंग न्यूज़, एक इंतहाई एक्साइटिंग प्रोग्राम और एक इंतहाई एक्साइटिंग टीवी चैनल के थ्रू मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम ताहिर महमूद है। प्रोग्राम का नाम है हमारे लोग और जो टीवी चैनल है इसका नाम है WBR TV। WBR TV बेसिकली एक इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी है जो आप देख सकेंगे फेसबुक पर भी, जो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल इंटरनेट टीवी है तो आप उस पर भी देख सकते हैं और तमाम सोशल साइट्स पे ये आपको अवेलेबल होगा। WBR TV जब लॉन्च हो रहा था तो काफ़ी डिस्कशन बहुत से लोगों से हो रही थी कि ये क्यों लॉन्च हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके पीछे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनसे आज हम बात करेंगे और ये पता करेंगे कि आखिर ऐसी क्या इम्पॉर्टेंस थी मीडिया की, चैनल की, और ऐसी क्या उनके जहन में ज़रूरत थी जिसकी वजह से ये चैनल लॉन्च किया गया और इस चैनल को बनाया गया। तो हमारे साथ यूके से मौजूद हैं राजा अब्दुल वहाब कादरी साहब। मुझे ये बताइएगा कि जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, जैसे आज मैंने ये प्रोग्राम जिस टीवी चैनल पे आ रहा है WBR TV चैनल, आपका ब्रांड चाइल्ड है ये, आप क्या समझते हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी कि आप WBR TV शुरू करें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिर साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमने ये जो WBR TV को लॉन्च कर रहे हैं, ये आइडिया किस तरह आया। तो बात यह है कि हम जब अपनी बरादरी की हिस्ट्री को देखते हैं तो मुख्तलिफ़ अदवार में जो भी मीडियम थे वो इस्तेमाल करते आए हैं लोग, और वो जितनी भी रिकॉर्डेड हमारी हिस्ट्री आ रही है उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों के पास कागज़ों पे लिखी हुई है, लोगों ने अपने घरों में रखी हुई है और वो किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो आजकल ये जो है सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में हमारी जो बरादरी है वो तो दुनिया के कोने कोने में बस रही है। उसको किसी और तरीके से इकट्ठा करना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम इस टीवी के ज़रिए जो है हम अपनी बरादरी को इकट्ठा कर सकते हैं, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं और अपनी जो कुछ भी अपनी हिस्ट्री है उसको हम डॉक्यूमेंट करके विजुअली लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ये एक हिस्ट्री हमारी सेव हो जाएगी और फिर ये आने वाली जनरेशनों तक जो है इसको इसकी पहुंच रहेगी। तो ये हमारा था और इसमें ज़ाहिर है मैंने दोस्तों से भी मशवरे किए जिसमें आप भी हैं शामिल। तो इस मीडिया के दौर में हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ये तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें भी जो है आपको जो है वो पढ़ना लोगों के लिए और इस मैसेज को पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक टीवी के जरिए जो है हमारा मैसेज मुअस्सर तरीके से हमारी बरादरी के लोगों तक पहुंच सकेगा। तो ये है इसका मेन मकसद हमारा इसको लॉन्च करने का। आपने बात की वेलफेयर की, आपने बात की लोगों को हेल्प आउट करने की, आपने बात की कोने कोने तक डिस्कशन, लोगों की कम्युनिकेशन पहुंचने की, लोगों की टुगेदरनेस की, इंटेग्रिटी की। तो इसमें एक बड़ा नाम आपके फादर का भी है, सूफ़ी अलादाद साहब का, जिनकी फाउंडेशन भी चल रही है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा नाजरीन के लिए कि ये जो सूफ़ी अलादाद फाउंडेशन है इसका स्कोप क्या है और ये कब से है, और साथ में अपने फादर की लेगेसी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि उन्होंने सूफ़ी अलादाद फाउंडेशन के लिए क्या किया और नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। आपका सवाल मेरे वालिद मोहतरम सूफ़ी अलादाद के हवाले से जो है, तो जब हमने होश संभाली तो मेरे वालिद साहब वेलफेयर के कामों में ही मसरूफ़ पाए। यहाँ ओल्डम में रहकर उन्होंने लोकल मस्जिद में भी खिदमात अंजाम दी। इसके अलावा पाकिस्तान और कश्मीर में जहाँ कहीं भी उनको पता चला कि हमारे गरीब लोगों को जहाँ कहीं भी मदद चाहिए तो उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
اسپیشلی اپنے گاؤں خالق آباد کے لیے انہوں نے حاجی عبدالخالق مرحوم صاحب کے ساتھ مل کر بہت سے پروجیکٹس کیے، جس میں گرلز اسکول کی ایکسٹینشن، بوائز اسکول میں کمپیوٹر روم کا قیام، سلائی اسکول کا قیام، قبرستان کے لیے کوڈ سٹوریج، اس کے علاوہ مدرسہ، مسجد کا قیام. تو یہ تو چند پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے کیے. اس کے علاوہ اسکولز میں پانی کے کولرز، اور جہاں کہیں بھی ان کو پتہ چلا یا ان کو کسی نے اطلاع دی کہ کسی بچی کی غریب کی شادی ہو رہی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے اس کے خرچے جہیز کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو یہ ایک ایسی چیزیں تھیں جو ہم ظاہر ہے ان کے ساتھ رہ کر دیکھتے تھے، اور اسی سے ہمیں بھی جو ہے نا اس کا شوق پیدا ہوا. جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2012 میں، تو میں نے جو ہے نا پھر یہی سوچا کہ کچھ جو انکمپلیٹ پروجیکٹس تھے، جس میں خالق آباد میں مسجد تھی، تو یہ تیہ کیا کہ اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. تو آپ کو میں یہ رپورٹ کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کا افتتاح بھی بہت جلد ہوگا. جہاں تک باقی پروجیکٹس سے ہم تو ان کے مقابلے میں اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی جو رسائی تھی وہ بہت بڑی تھی، اور ہم ظاہر ہے یو کے میں رہ کر ہماری جو رسائی ہے اتنی نہیں ہے جس کو ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، باقی چیزیں جو ہمارے کنبے کے لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے، فون پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی حوالے سے بات ہوتی ہے کہ کس طرح جو ہے نا ہم اپنی برادری کو آگے لے کے چلیں. تو اس لیگیسی کو جو ہے نا اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو تو ہم تو انشاءاللہ آگے لے کے چلتے رہیں گے جب تک جان ہے. تو پھر کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے بھی جو ہے نا اس لیگیسی کو آگے لے کے چلتے رہیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اچھا عبدالوہاب صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا. میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جیسے لوگ جو بہت زیادہ پیپل ویلفیئر میں انگیجڈ ہوتے ہیں، وہ کوئی ملٹیپل فاؤنڈیشنز میں، ملٹیپل آرگنائزیشنز میں، ملٹیپل پروگرامز کے اندر، ملٹیپل پروجیکٹس کے اندر اپنے آپ کو انکلکیٹ کر کے انگیج رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ورلڈ بینس راجپوت فاؤنڈیشن بنائی، اب آپ WBR TV بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ آلریڈی کر رہے ہیں صوفی العداد فاؤنڈیشن. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پلانز کیا ہیں، ایگزیکٹلی آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا سوال صوفی العداد فاؤنڈیشن اور ورلڈ بینس راجپوت کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ صوفی العداد فاؤنڈیشن تو ہم نے ایز اے رجسٹرڈ چیریٹی اس وقت کرائی جب والد صاحب کی تھی. تو ظاہر ہے اس کو کام کو لے کے آگے چلنا تھا، تو پراپرلی لے کے چلنا تھا، تو پھر چیریٹی ہم نے رجسٹر کرا دی. تو اس چیریٹی کے تحت جو ہے نا وہ ہم نے باغ کے علاقے میں تقریباً 3 آئی کیمپس لگائے. واٹر پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی پروجیکٹ ہم کرتے ہیں. اور اب ریسنٹلی جو ہے ہم نے رمضان فوڈ پیکیجز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. وہ الحمدللہ ہم نے میر پور، پونچھ، سدنوتی، باغ کے علاقوں میں تقسیم کیے، جو الحمدللہ کافی اس کی آؤٹ کم اچھی رہی. ورلڈ بینس راجپوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری برادری جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں بکھری ہوئی ہے، اور ہمارے جو ہیں جب ہم نے یو کے میں دیکھا کہ ہمارے روابط ایک دوسرے سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ کہاں بستے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہمارے رشتہ دار ہیں. تو اس کو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ایک لڑی میں جوڑنے کے لیے ایک آرگنائزیشن کا سوچا، تاکہ اس کو ہم آگے لے کے چل کر اس سے اپنے بچوں کو، اور ہم خود بھی جو ہے نا اس سے مستفید ہوں گے، کہ ہمیں بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس علاقے میں ہمارے لوگ رہ رہے ہیں، اور ان سے الحمدللہ کافی حد تک جو ہے ہمارے رابطے جو ہے نا وہ ہیں، اور مزید ہم لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ اس نیٹ ورک کو پھیلایا جائے. تو
جب ہمارے یہ رابطے مکمل ہو جائیں گے تو ہم اس ورلڈ بینس راجپوت فاؤنڈیشن کو ایک تنظیمی آرگنائزیشنل سٹرکچر دے کر، تاکہ اس کی جڑیں جو ہے نا ہمارے جہاں بھی دنیا میں بینس کمیونٹی بستی ہے اس کو شامل کر کے ہم ایک لڑی میں پرو جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک تو ویلفیئر کا کام ہے صوفی العداد فاؤنڈیشن کے تحت، جس کو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اپنی برادری میں بھی اس کو کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں برادری کے علاوہ بھی ہم نے لوگوں کو شامل کرتے ہیں، تاکہ یہ جو نیڈ ہے یہ تو صرف ہماری برادری کی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی جہاں بھی نیڈ ہے۔ میں کشمیر کی حد تک بات کر رہا ہوں، تاکہ اس کو کشمیر کی حد تک ہی ہم جو کام کر رہے ہیں صوفی العداد فاؤنڈیشن تک اس کو جو ہے کرتے رہیں۔ جہاں تک ورلڈ بینس راجپوت فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، اس میں اگر ہم سارے اس کو ایک تنظیمی شکل دے دیتے ہیں تو پھر اس سے بھی ہم کافی ویلفیئر کے کام کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کے سلسلے میں کر سکتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کے سلسلے میں کر سکتے ہیں، لیڈرشپ کو ابھارنے میں کر سکتے ہیں کہ ہمارے سے جو لیڈرشپ ہے اس کو تیار کیا جائے۔ تو یہ یو کے میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کشمیر میں ہو، اس لیڈرشپ کو ہم نے اپنے لوگوں کو آگے تیار کر کے ایک لیڈرشپ کے طور پر پیش کرنا ہے، چاہے وہ برادری کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، تاکہ ہمارے لوگ جو ہے نا اس میدان میں آگے ہیں، اور ہماری برادری کو جو مسئلے اور مسائل اس وقت یو کے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں اور دنیا بھر میں ہیں، ان کو ہم بہتر طریقے سے حل کر سکیں۔ اگر ایسی سچویشن ہے، آپ اتنی زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ لے کے آپ چل رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا، اس قوم کو جگانا بڑا ہی مشکل ہے۔ کئی جگہوں پہ ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ جس کے لیے آپ اچھا ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے برا کر رہا ہے۔ آپ نے آج تک اس اچھے کام کو کرتے ہوئے اور اتنی زیادہ آپ نے ایفرٹس کی، ہر جگہ پہ سیلف لیسنس کے ساتھ آپ گئے ہیں، کیا چیلنجز آپ کو فیل ہوتے ہیں؟ کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں اگر ان کو بہتر کیا جائے تو ہم مزید بہتر ہو سکتے ہیں؟ طاہر صاحب، آپ نے چیلنجز کی بات کی، تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہمیں ایک دوسرے کو اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ ہم آج سے 40-50 سال والی پہلے بات نہیں ہے، جب ایک ہی علاقے میں محدود تھے تو اس وقت ایک دوسرے کو اکٹھا کرنا بڑا آسان کام تھا۔ تو اب جب دیکھا جائے تو ہم دنیا کے کونے کونے میں ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں ہیں، پھر ہمیں لوگوں سے روابط کرنے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لاجسٹکلی تو ہم جو ہے نا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہم فزیکلی تو نہیں جا سکتے ہر جگہ پہ۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ چلو سوشل میڈیا کے تحت فون پہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے اپنے لوگوں سے رابطے کر کے ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں۔ تو اس میں بھی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری برادری جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، اور اس کو جگانے کے لیے ہم نے بہت ہی ایفرٹ کرنا پڑے گا۔ تو وہ ہمیں ان کو پولیٹیکل بھی جگانا ہے، ایجوکیشنلی بھی جگانا ہے، ویلفیئر کے کاموں کے لیے بھی جگانا ہے، تاکہ یہ پولیٹیکلی بھی ایک فورس بنے، ویلفیئر کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی فیملی سے شروع کریں، اور یہ فیملی ہماری برادری ہے۔ اور ایجوکیشنلی انہیں ہمیں پریپیئر کرنا ہے، تاکہ وہ ایجوکیشن کو اپنا کر اپنی حالت، اپنی برادری کی حالت اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی حالت بہتر کرنے میں مدد کر سکے۔ تو یہ بہت سے چیلنجز ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں ان پر کام کر کے وہ آپ نے تو سنا ہے کہ روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے، تو یہی بالکل ہماری اس کام میں بھی ہمیں یہی دیکھ رہے ہیں کہ
اٹس ناٹ اے ڈیز ٹاسک، اٹس ناٹ اے ویکس ٹاسک، یہ مہینوں کا بھی نہیں ہے، اس میں سال لگیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم جب ایک گاڑی جب سڑک پر نکلتی ہے تو پھر وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچتی ہے، چاہے وہ جلدی پہنچے یا دیر سے پہنچے، جو بھی ہرڈلز اور چیلنجز اس کو آتے ہیں اس کو عبور کرتے ہوئے ڈیسٹینیشن پہ ضرور پہنچے گی انشاءاللہ، ہم بھی جو ہے نا پہنچیں گے۔ تو آپ سب کی دعاؤں، اپنی برادری کے تعاون اور ایک دوسرے کو سے ہیلپ، مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم چیلنجز فیس کر لیں گے۔ تو جہاں جہاں بھی جس کو میسج پہنچ رہا ہے اس سے یہ گزارش ہے کہ اپنے علاقے، اپنے ٹاؤنز یو کے میں جہاں جہاں بھی ہیں، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا آرگنائز کریں، ڈیٹا اکٹھا کریں، اور اس ڈیٹا اکٹھا کرنے سے ہمیں ڈیٹا پہنچائیں، پھر ہمارا کام ہے کہ اپنی برادری کے بڑوں سے رابطہ کریں اور ان کو ایک رسی میں پروائیں۔ ایکسیلنٹ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایلیبریٹ کیے، اپنے چیلنجز بھی، اپنے پلانز بھی، اپنی اورینٹیشن اور کانٹیکسٹ بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کی بہتری کے لیے آپ کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی بہتری کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، پلیز ان کو جو میسج دینا چاہتے ہیں، دس از ناؤ اوور ٹو یو، بات کیجیے۔ طاہر صاحب، WBR کا قیام تو عمل میں آ چکا ہے، تو اپنی برادری سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو دیکھیں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور اس میں کنٹریبیوشن جو ہمیں چاہیے وہ اپنی ہسٹری کے حوالے سے بھی چاہیے، اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بھی چاہیے، اپنی جو موجودہ جہاں جہاں بھی لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے بھی چاہیے، اور پھر ہم جو اپنی برادری کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی چاہیے۔ تو یہی ہے، جو بھی جہاں بھی اس میسج کو جو بھی دیکھے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، اور جو کچھ بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ پلیز آگے آئے۔ اگر وہ کوئی پروگرام بھی کرنا چاہے تو ہم سے رابطہ کریں، ان کا پروگرام بھی ہم برادری کے حوالے سے کروائیں گے، چاہے کسی بھی موضوع پہ، موضوع جو ہے سلیکٹ کریں گے، پھر موضوع کو جو ہے نا وہ آگے ہم آپ حضرات تک پہنچائیں گے بھی کہ اس موضوع کو ہم لے کے چل رہے ہیں، تو اس کے لیے کنٹریبیوشنز چاہیے۔ تو جہاں جہاں بھی، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی اس میسج کو جو بھی دیکھ رہا ہے وہ اس حوالے سے طاہر بھائی سے واٹس ایپ کے فورم میں یا ڈائریکٹ رابطہ کرے اور ہمیں بتائے کہ وہ کس چیز میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتے ہیں، اصل مقصد ہے لوگوں کے لیے جینا، اصل مقصد ہے ان لوگوں کو اوپر لے کے آنا جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا جو پڑھ نہیں سکتے، جو لکھ نہیں سکتے، جو کاروبار نہیں کر سکتے، اور جو کسی نہ کسی مشکلات کا شکار ہے۔ اور یہی آج کے ہمارے پروگرام میں عبدالوہاب صاحب نے بات کی ہے۔ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا اور آس پڑوس کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔